अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर में खुशामदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कदम कदम पर खैर और शर का दिलों पर सख्ता तारी करता टकराव, काली चुड़ैल पार्ट 6। पहले तो आम तरीके से लातों से डंडों से मेरी पिटाई की गई। मैंने रघुनाथ की कोठी और मंदिर को आग लगाने का जुर्म कबूल कर लिया था, मगर नाकर्दा जुर्म कबूल करने से इनकारी था। मैं कस्में खा खा कर कहता रहा कि मैं कातिल या जासूस नहीं। मेरे हर इनकार के बाद तशद्दुद में इजाफा होता चला गया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी आहो बका सुनने वाला और मुझे इस जुल्म सितम से बचाने वाला कोई नहीं था। मेरी उंगलियों को शिकंजे में प्लास की मदद से नाखून खींचे गए। मैं तकलीफ की शिद्दत से चीखते चीखते बेदम हो जाता था। मुझसे कहा जा रहा था कि लड़कियों का कातिल होने और पाकिस्तानी जासूस होने का इकरार कर लो। मुझ पर ये सारे जुराइम आयद करके अदालत में चालान पेश कर दिया गया। अदालत में मुझ पर वकील ने सवालात की बुछाड़ कर दी, जिसका मैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक जवाब देने लगा। मिस्टर गुलाम सरवर, क्या तुम अपने इस जुर्म को कबूल करते हो कि तुमने दर्जनों मासूम लड़कियों के गले इंतहाई बेरहमी से काटे हैं और महाराज रघुनाथ की कोठी को आग लगाई है? मैंने किसी लड़की को कत्ल नहीं किया। ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम है। तो फिर इस तस्वीर के बारे में तुम क्या कहते हो? सरकारी वकील ने वही तस्वीर मेरे सामने लहराई जो रघुनाथ के ड्राइवर ने खींची थी। तस्वीर में मकतूल लड़की की लाश मेरे कदमों में पड़ी थी और मेरे हाथ में खून आलूद छुरी मौजूद थी। सरकारी वकील ने तस्वीर जज के सामने रख दी और मुझसे पूछा, क्या ये तस्वीर तुम्हारी है? हाँ, ये मेरी ही तस्वीर है। जब तुम खुद कह रहे हो कि ये तस्वीर तुम्हारी है, तो फिर इस हकीकत से क्यों इनकार कर रहे हो कि ये खून तुमने नहीं किए? इसलिए कि मेरा दिलो दिमाग उस वक्त काली चुड़ैल के कब्जे में था जब मैंने छुरी से इस लड़की पर हमला किया। मैंने जवाब दिया और कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद हैरत ज़दा रह गए। कमरा अदालत मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों से गूंजने लगा। ऑर्डर, ऑर्डर! जज ने हथौड़ा बजाकर सबको खामोश रहने का हुक्म दिया। ये काली चुड़ैल कौन है? वकील ने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाया। ये पंडित रघुनाथ की गुलाम है जो इंसान के दिलो दिमाग पर काबिज हो जाती है और इंसानी खून इसकी खुराक है। शहर में होने वाला लड़कियों का कत्लेआम भी इसी रघुनाथ ने ही किया है कि काली चुड़ैल के लिए खून मुहैया हो सके। काली चुड़ैल को रघुनाथ अपने मज़मूम मकासद में इस्तेमाल कर रहा है। मिस्टर गुलाम सरवर, तुम ये अलिफ लैला की तर्ज की कहानी सुनाकर क्या साबित करना चाहते हो? इस जदीद दौर में आत्माएं, चुड़ैलें, जिन भूत, नॉनसेंस, ये क्या बकवास है? जनाबे आला, इस तस्वीर और आले कत्ल पर मुल्जिम की उंगलियों के निशानात ये जाहिर कर रहे हैं कि ये एक सफाक कातिल है। इसके अलावा रघुनाथ महाराज की कोठी को आग भी इसी ने लगाई। मंदिर में आग लगाने का घिनौना पाप भी इसी ने किया। जहां इसे अर्जुन पांडे ने गिरफ्तार किया, वहां से भी ये एक हवलदार और सिपाहियों को जख्मी करके पुलिस स्टेशन से भाग निकला। वकील तो मुझे पहली ही समात में सजाए मौत दिलवाना चाहता था। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 10 दिन बाद की तारीख दे दी। मुझे जेल भिजवाने के लिए जेल की वैन में धकेल दिया और वैन जेल की तरफ रवाना हो गई। मैं कैदियों के बीच फंसा गहरी सोच में था कि वैन एक सुनसान सड़क पर झटके से रुकी। मैंने चौंक कर देखा, मेरे इर्द गिर्द मौजूद तमाम कैदी किसी बुत की तरह साकित और जामिद थे। फिर वैन का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला तो मुझे हैरत का एक और झटका लगा। वैन के पिछले केबिन में मौजूद राइफल बरदार मुहाफिज भी किसी मुजस्मे की तरह साकित ही रहे। मैं हैरत ज़दा सा मंजर देख रहा था। वो सब मेरी समझ से बाहर था कि जेल की वैन इस वीरान सड़क पर क्यों रुकी और इसमें मौजूद तमाम कैदी और गार्ड्स किसी मुजस्मे की तरह क्यों साकित हैं। उसी वक्त एक करख्त आवाज़ सुनाई दी, गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैं ये आवाज़ सुनते ही सन्नाटे में आ गया। मैं इस आवाज़ को बखूबी पहचानता था। ये आवाज़ काली चुड़ैल शाकाली की थी। गोया इस गाड़ी को रोकने और कैदियों और मुहाफिजों को किसी मुजस्मे की तरह साकित करने में काली चुड़ैल ही का हाथ था। मगर वो मुझे इस वैन से बाहर क्यों निकालना चाहती थी? यही सोच मुझे उलझा रही थी और मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जेल की इस वैन से बाहर नहीं निकलूंगा। जल्दी से बाहर आ जाओ। काली चुड़ैल की आवाज़ दोबारा उभरी। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगा। मैंने वहीं बैठे बैठे जवाब दिया, मगर कुछ ही देर बाद उठा और जेल की वैन से बाहर निकल गया। इसमें मेरे इरादे का कोई अमल दखल नहीं था। काली चुड़ैल मुझ पर काबिज हो चुकी थी। सामने ही रघुनाथ खड़ा था। उससे कुछ फासले पर एक शानदार कार मौजूद थी। मैं गोया नींद में चलता हुआ कार की अकबी नशिस्त पर बैठ गया। मेरी गाड़ी में बैठते ही रघुनाथ भी कार में बैठ गया और कार चल पड़ी।
تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ایک سنسان مقام پر موجود تھے۔ میں جیسے ہی کار سے باہر نکلا، کالی چڑیل نے میرے ذہن کو آزاد کر دیا اور میں حیران اور پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ رگھوناتھ میرے سامنے تھا۔ اسی لمحے وہ کالی چڑیل بھی ظاہر ہو گئی۔ میں نے سنا تھا کہ تم بڑے مہاپرش بن گئے ہو، مگر شاکالی نے تمہیں بے بس کر ڈالا۔ تم حیران ہوگے کہ میں نے تمہیں جیل کیوں نہیں جانے دیا، تو سنو، اس کا کارن یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے آسان سزا ہوتی۔ تم کچھ عرصہ جیل میں قید رہتے، پھر تمہیں پھانسی ہو جاتی اور مکتی مل جاتی، جبکہ میں اتنی آسانی سے تمہیں مکتی نہیں دینا چاہتا۔ میں تمہیں کسی خارش زدہ کتے کے روپ میں تبدیل کروں گا۔ تم گلی گلی بھیک مانگتے پھرو گے۔ رگھوناتھ اشتعال میں آ گیا اور اس کے لب ہلنے لگے۔ منتر پڑھتے ہوئے اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور میرے چہرے پر پھینک دی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے چہرے پر کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ کچھ مٹی میری آنکھوں میں بھی گئی اور آنکھوں میں سخت قسم کی جلن شروع ہو گئی۔ میرے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی اور میں اپنی آنکھوں کو مسلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے ٹانگوں سمیت میرے پورے بدن میں سے جان نکل گئی ہو۔ میں کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گرا۔ آنکھوں میں جلن ختم ہو چکی تھی، مگر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گویا میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ اسی لمحے رگھوناتھ کی آواز سنائی تھی جو کہہ رہا تھا، میں چاہتا تو تمہیں جان سے مار ڈالتا، مگر اس سے تمہیں مکتی مل جاتی۔ میں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، اب تم زندگی بھر دیکھ نہیں سکو گے۔ تمہارا نچلا دھڑ مفلوج ہو چکا ہے، اب تم زندگی بھر چل بھی نہیں سکتے۔ اب تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، زندگی بھر بھیک مانگو، اس سے مجھے شانتی ملے گی۔ ہاں، تم پر ایک مہربانی ضرور کروں گا، تمہیں بمبئی کی کسی مصروف ترین سڑک کے فٹ پاتھ پر ڈال دوں گا تاکہ تمہیں بآسانی بھیک مل سکے۔ اور پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ مجھے نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا۔ آنکھوں کے سامنے بدستور اندھیرا تھا۔ نچلا دھڑ مفلوج ہونے کے باعث چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ رگھوناتھ نے مجھ سے بھیانک انتقام لیا تھا۔ میں سوچنے لگا، اس سے اچھا تھا کہ رگھوناتھ مجھے جان سے ہی مار ڈالتا۔ میری سماعت سے گاڑیوں کے چلنے کی آواز ٹکرا رہی تھی، گویا میں واقعی کسی فٹ پاتھ پر پڑا تھا۔ بے بسی کے احساس کے ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں ہاتھ اٹھا کر موت کی دعا کرنے لگا، مگر افسوس، موت بھی بے رحم ہے، یہ اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی۔ اسی لمحے سکہ گرنے کی مخصوص کھنک سنائی دی۔ کسی نے بھکاری سمجھ کر میرے قریب سکہ پھینکا تھا۔ میں بھکاری نہیں ہوں، اٹھاؤ اپنا سکہ، میں چلایا۔ بیچارے کا شاید دماغ بھی چل گیا ہے۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میرے سامنے سکے گرتے رہے مگر میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں بھوکا پیاسا اس فٹ پاتھ پر گھنٹوں پڑا رہا۔ پھر ایک مردانہ آواز سنائی دی، بابا یہ کھانا کھا لو۔ کھانے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا مگر بھوک بہت لگ رہی تھی۔ میں نے ٹٹول کر کھانا شروع کیا۔ اس مہربان شخص نے مجھے پانی بھی پلایا۔ نہ جانے کتنے دن بیت گئے، میں اسی فٹ پاتھ پر حقیر کیچوے کی طرح پڑا رہا۔ کوئی نہ کوئی مجھے کھانا دے جاتا تھا جس سے میری سانسوں کا سلسلہ برقرار تھا، مگر ایک ہی جگہ کئی روز سے پڑے رہنے سے میرا بدن دکھنے لگا تھا۔ میں سارا دن لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑا کسی راستے کے بے جان پتھر کی طرح ادھر ادھر لڑکتا رہتا اور پھر تھک ہار کر ایک جگہ پڑا رہتا۔ کئی روز سے بغیر نہائے ایک ہی لباس میں پڑے رہنے سے میرے بدن سے بدبو آنے لگی تھی۔ بدن میں زخم پڑ چکے تھے۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے گزرے، مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ چہرہ سر کے بڑے بڑے بالوں اور بے ترتیب داڑھی مونچھوں سے ڈھک چکا تھا۔ ایک روز میں ہاتھ اٹھائے حسب معمول موت کی دعا مانگ رہا تھا۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے بآواز بلند بولنے لگا تھا۔ اسی وقت مجھے بھاری لب و لہجے میں آواز سنائی دی، کسی بھی حالت میں موت کی دعا مت مانگو، مایوسی کفر ہے۔ میں ذلت بھری زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں سسک پڑا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے نووارد مجھے ٹٹول رہا ہو۔ پھر اس کی حیرت زدہ آواز سنائی دی، اوہ میرے خدا۔ پھر اس شخص کے قدموں کی آواز سنائی دی جو مجھ سے دور جا رہی تھی۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد مجھے دوبارہ قدموں کی چاپ اپنے قریب آتی سنائی دی۔ پھر اس شخص کی آواز گونجی، اسے میرے ساتھ مل کر احتیاط سے اٹھاؤ، اس کے جسم میں ایک جگہ پڑے رہنے سے پھوڑے ہو چکے ہیں۔ پھر کسی نے مجھے اٹھایا۔ میں نے اندازہ لگایا یہ 2 افراد تھے۔ کچھ دیر بعد کسی گاڑی کا دروازہ کھلا اور مجھے گاڑی میں بٹھا لیا گیا۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا اور گاڑی چل پڑی۔ اس دوران نہ ہی کسی نے مجھ سے بات کی، نہ ہی میں نے کسی کو مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی میری حیثیت راستے کے ایک پتھر کی سی تھی جسے جہاں پھینک دیا جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
یہ سفر کافی دیر تک جاری رہا، پھر مجھے گاڑی سے اتارا گیا اور اٹھا کر کسی آرام دہ بستر پر لٹا دیا گیا۔ پھر اسی مہربان شخص کی آواز سنائی دی، اب تم جا سکتے ہو۔ کچھ دیر بعد وہ شخص مجھ سے مخاطب ہوا، میرا نام طارق ہے، اتنا تو میں جان ہی چکا ہوں کہ تم پر کالے جادو کا خطرناک ترین وار کیا گیا ہے، آگے تم بتاؤ تم پر کیا بیتی۔ میں اس ہمدردانہ رویے پر خود پر ضبط نہ کر سکا اور بہتے ہوئے آنسوؤں میں اپنی سرگزشت اسے سنا ڈالی۔ تم اسی طرح لیٹے رہو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، طارق نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی واپسی کچھ دیر بعد ہوئی اور نامانوس زبان میں کچھ پڑھنے لگا۔ پھر میرے چہرے پر پانی ڈالا گیا، آنکھوں پر پانی پڑتے ہی روشنی سی چمکی اور میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اب میں دیکھ سکتا تھا، میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ میرے سامنے ایک سمارٹ ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ وہ خوبرو جسم کا مالک تھا، اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا جس سے اس نے میرے چہرے پر پانی ڈالا۔ اب میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ 12x12 کا کمرہ تھا جس کے دائیں طرف والی دیوار کے ساتھ بیڈ پر میں لیٹا تھا، جبکہ خود میری یہ حالت تھی کہ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور پورے بدن پر پھوڑے نما دانے تھے جن میں سے بعض پھٹ چکے تھے اور ان سے مواد بہہ رہا تھا۔ طارق نے کچھ دیر بعد ایک نوجوان جس کا نام بعد میں تنویر معلوم ہوا اس کے ساتھ مل کر میرے کپڑے تبدیل کیے۔ دوسرے روز اس نے تنویر کے ساتھ مل کر مجھے بے لباس کیا اور ایک نشتر سے میرے پھوڑے پھوڑنے کے دوران زیر لب کچھ پڑتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ میرے جسم پر نمک ملا ہوا نیم گرم پانی ڈالتا رہا۔ اس دوران مجھے تکلیف کا احساس بھی ہوا لیکن میں نے ضبط سے کام لیا۔ اس کے بعد میرے زخموں پر زرد رنگ کا مرہم لگا دیا گیا۔ میرا یہ علاج ہفتہ بھر جاری رہا۔ اب میرے جسم پر موجود زخم مندمل ہو چکے تھے اور میری جلد پہلے کی طرح صاف اور شفاف ہو گئی تھی۔ پھر تنویر روزانہ باقاعدگی سے میرے نچلے دھڑ پر مالش کرنے لگا۔ اس دوران بھی طارق کچھ پڑھ کر پھونکتا رہا۔ کچھ ہی روز میں میرا نچلا دھڑ حرکت کرنے لگا۔ اس کے چند دنوں بعد میں بھلا چنگا ہو کر اس عمارت سے باہر آیا اور حیران رہ گیا۔ یہ گیسٹ ہاؤس قسم کی قدیم عمارت تھی۔ اس سرسبز علاقے میں دور دور تک کوئی دوسری عمارت یا مکان نہیں تھا۔ وہاں رہنے کے دوران میں نے طارق اور تنویر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی مگر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے سے گریزاں تھے۔ کچھ روز بعد میں نے طارق سے جانے کی اجازت طلب کی۔ یہاں سے جا کر کیا کرو گے تم؟ میری زندگی کا اب بھی ایک ہی مقصد ہے، رگھوناتھ اور کالی چڑیل کا خاتمہ، تاکہ مزید بے بس اور لاچار لڑکیاں ان کی درندگی کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔ تم کیا سمجھتے ہو اتنی آسانی سے تم رگھوناتھ اور اس کالی چڑیل کا خاتمہ کر سکو گے؟ تمہاری سنائی ہوئی رودات سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ رگھوناتھ کوئی عام انسان نہیں، مہاشکتی کا مالک ہے، اور سونے پر سہاگا کالی چڑیل بھی اس کے ساتھ ہے۔ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چلو کچھ تو ہوگا، اگر میں اسے مار نہ سکا تو اس کے ہاتھوں مروں گا تو صحیح۔ میرے چہرے پر چٹانوں کا سا عزم تھا۔ مجھے تمہارا حوصلہ پسند آیا۔ سنو، تم کچھ عرصہ یہیں رہو۔ تمہارے ساتھ رہنے سے کیا ہوگا طارق؟ انسانی جسم میں بہت سی طاقتیں پوشیدہ ہیں۔ عام انسان ان صلاحیتوں اور اپنی طاقت سے آگاہ نہیں، بس انہیں ابھارنے کی ضرورت ہے۔ تم نے میرے نام سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ مجھے بچپن ہی سے ماورائی علوم سے جنون کی حد تک دلچسپی تھی اور میرا تعلق ایک دولت مند گھرانے سے تھا۔ والدین کی طرف سے بھی آزادی تھی۔ میں ہندو پنڈتوں سادھوؤں کے ساتھ بھی رہا، ان سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ پھر مجھے بدھ مت کا ایک پیروکار ملا جو بہت بڑا گیانی تھا۔ یہ پیروکار بہت منت سماجت کے بعد مجھے اپنا شاگرد بنانے پر راضی ہوا۔ میں نے مختلف ریاضتوں پر انتھک محنت سے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ نے آج تک بتایا نہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ شاید آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ میں نے طارق سے گلہ کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تم پر بھروسہ ہے، اسی لیے تمہیں اپنا شاگرد بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں اپنے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ پلیز ناراض مت ہونا، اسے میری مجبوری سمجھو اور مجھے آپ کے تکلف سے مخاطب مت کرو۔ بے شک میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، لیکن تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتے ہو۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا اور میں ہنس پڑا۔ دوسرے روز سے میری مشقیں شروع ہو گئیں۔ طارق نے مجھے پہلی روز کھلی فضا میں آلتی پالتی مار کر خاص انداز میں بٹھایا اور درخت کے تنے پر خنجر سے ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنایا اور پلکیں جھپکائے بغیر آنکھیں اس پر مرکوز کرنے کی ہدایت کی اور ہلنے جلنے اور کسی بھی قسم کی حرکت سے مجھے منع کر دیا۔ دوسرے روز اس مشق میں 10 منٹ کا وقت بڑھا دیا گیا۔ 5ویں دن میری آنکھوں میں درد ہونے لگا اور پانی بہنے لگا۔ میری آنکھیں ایک ہی سمت دیکھتے رہنے سے پتھرانے لگی تھیں اور جسم اینٹھنے لگا تھا۔ بعض اوقات آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا مگر میں ضبط کیے بیٹھا رہتا۔ تصور اور تخیل کو یکسو کرنا آسان کام نہیں۔ طارق کا انداز سائنسی تھا
اس کا کہنا تھا کہ انسان کو ذہنی اور جسمانی ورزش کرتے رہنا چاہیے، اس سے اس کا جسم طاقتور ہوتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مراقبہ ذہن کی خفیہ صلاحیتیں ابھارنے کی ورزش ہے۔ میں تصور اور تخیل کو یکسو کرنے میں متواتر لگا رہا۔ اس دوران طارق اور تنویر اکثر کئی گھنٹے غائب رہتے۔ وہ نہ جانے کہاں جاتے تھے، کیا کرتے تھے، میں نہیں جانتا اور نہ ہی جاننے کی کوشش کی۔ چند ماہ کی محنت سے میں نے ارتکاز ذہن کی مشق پوری کر لی تھی۔ میں نے خیال کے گھوڑے کو لگام دے ڈالی تھی اور اپنے منتشر خیالات پر حاوی ہو چکا تھا۔ اب میں گھنٹوں یکسو ہو کر ساکت و جامد بیٹھا رہتا۔ سانس روکنے کی مشقوں کا دورانیہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ مراقبے کا دورانیہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ دوران مراقبہ مجھے کچھ بھی کھانے پینے کی اجازت نہ تھی۔ رفتہ رفتہ میں پورا دن مراقبے میں گزار دیتا۔ کئی بار میں دوران مراقبہ گر گیا۔ رفتہ رفتہ مراقبے کی مدت 1 ہفتے تک جا پہنچی۔ چھوٹی موٹی مشقیں کرتے کرتے اصل مرحلہ آ گیا۔ اب مجھے طارق کے حکم پر مسلسل 1 ماہ تک بغیر کچھ کھائے اپنے مراقبہ مکمل کرنا تھا، جو انتہائی مشکل کام تھا۔ مجھے ایک تاریک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ دوران مراقبہ ذہن میں آنے والے خیالات کو میں نے خود پر حاوی نہیں ہونے دیا اور یکسو ہو کر آسن جمائے بیٹھا رہا۔ اس دوران مجھے مچھر کاٹتے رہے، جسم پر چیونٹیاں اور اس قسم کے دوسرے حشرات و لرز گھومتے رہے، مگر میں یکسو ہو کر مراقبے میں گم رہا۔ کئی بار مختلف قسم کی خوفناک بلائیں دکھائی گئیں، مگر میں انہیں طارق کے حکم پر نظر انداز کر گیا۔ 2 سال کی مسلسل محنت، انہماک، مراقبوں اور ارتکاز کے بعد میرے اندر ایسی قوتیں پیدا ہو چکی تھیں کہ جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز طارق نے مجھے گلے سے لگایا اور پیٹھ تھپتھپانے کے بعد بولا، اب تم ایک مضبوط شخص ہو، اگر چاہو تو جا سکتے ہو، مگر لوٹ کر یہاں مت آنا، کیونکہ اب ہم تمہیں نہیں ملیں گے۔ ہم جس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے وہ پورا ہونے والا ہے۔ دوسرے روز میں وہاں سے روانہ ہو گیا، مگر اب میں پہلے والا غلام سرور نہیں تھا۔ مراقبوں اور انتھک ریاستوں نے مجھے آئرن مین بنا دیا تھا۔ میلوں پیدل چلنے کے بعد میں شہری حدود میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر دراز قد کالی چڑیل اپنے بھیانک چہرے کے ساتھ نمودار ہو چکی تھی اور جارحانہ تیوروں کے ساتھ مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے صحیح سلامت اپنے قدموں پر کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تم اچانک جب اس چوراہے سے غائب ہوئے تو میں نے اور آقا نے تمہارے بارے میں جاننا چاہا، مگر حیرت کی بات یہ کہ تم کہیں بھی دکھائی نہ دیے۔ آج ہمارے سامنے سے اندیکھی دیوار جیسے ہی ہٹی، میں یہاں آ پہنچی۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کون سی شکتی تمہاری سہایتا کر رہی تھی؟ کالی چڑیل مجھے خوفناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی اور میں سمجھ گیا یہ طارق کا کرشمہ تھا۔ اس نے میرے چاروں طرف ایسا سخت حصار کر رکھا تھا کہ جب تک میں وادی میں رہا رگھوناتھ اور کالی چڑیل میرے بارے میں نہ جان سکے، اور جیسے ہی وادی سے باہر نکلا ان کی نظروں میں آ گیا۔ کیوں؟ تمہارا آقا تو شکتی شالی ہے اور تم بھی اس سے کم نہیں۔ اب کہاں گئی تم دونوں کی شکتی؟ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، تمہاری شامت نے ہی تمہیں یہاں بھیجا ہے، میں نے استہزائیہ انداز میں انہیں کہا۔ لگتا ہے تم پہلے والی ذلت کی زندگی بھول گئے ہو جب اپاہج ہو کر شہر کے چوراہے پر بھیک مانگ رہے تھے۔ چند لمحوں تک ہم دونوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اس دوران اس کے اشتعال میں اضافہ بھی ہوتا رہا۔ بالآخر اس نے زمین سے مٹی اٹھا کر میری طرف پھینکی۔ یہ وہی جادو کا خطرناک ترین وار ہے جس کی زد میں آ کر میں پہلے بھی مفلوج ہو چکا تھا، مگر اب میں پہلے والا عام انسان نہیں، طارق کا شاگرد تھا جس نے کڑی ریاضتوں اور مراقبوں سے بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سامنے کی، میری طرف بڑھنے والا ریت کا بگولا خود بخود غائب ہو گیا۔ اپنے مہلک ترین وار کو ناکارہ ہوتے دیکھ کر کالی چڑیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے اس بار آگ کے گولے میری طرف پھینکے، مگر میری انگلی کے اشارے سے وہ راستے میں ہی اس طرح بجھ گئے جیسے ان پر بڑی مقدار میں پانی ڈال دیا گیا ہو۔ اس کے بعد اس نے بہت سے مہلک ترین وار مجھ پر کیے، لیکن سب بے اثر رہے۔ اب اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ خوف کے بھی آثار تھے۔